वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम बाहर के ममालिक में देखें और अगर वहाँ पर कोई कल्प्रिट जेल में आए और भले उसका जुर्म कितना भी बड़ा हो, लेकिन स्टेट लेवल पर एक असिस्टेंस उस कल्प्रिट को प्रोवाइड की जाती है, कोई ना कोई वकील या उसके साथ साथ जितनी भी लीगल असिस्टेंस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट की तरफ से होती है, अगर वो शख्स खुद से अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मरबूत है वेस्टर्न कंट्रीज़ की। अगर हम बात करें, तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, जब हम पाकिस्तान के डायनामिक्स की बात करते हैं, सो अनफॉर्चुनेटली हमारा जस्टिस का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई मुल्ज़िम या मुजरिम अगर जेल में हो, स्पेशली अगर हम मुल्ज़िमान की बात करें जिन पर अभी कोई कन्विक्शन लगी नहीं है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बहुत से लोग जेलों में कई कई साल गुजार देते हैं जिनको कोई लीगल असिस्टेंस नहीं हासिल होती। गो कि हमारे यहाँ पे भी स्टेट लेवल पर लोगों को हेल्प आउट किया जाता है, लेकिन निज़ाम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जो लोग खुद अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके बैक पर इतने स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद नहीं होते, कोई सिफारिश वगैरह मौजूद नहीं होती, या इसके साथ साथ फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अरसा जो है वो जेलों में गुजारना पड़ता है। ना उनकी ज़मानतें होती हैं, ना उनके कोई मचलके जमा करवाता है। ऐसे लोगों को हेल्प आउट करने के लिए एक ऐसे शख्सियत से हम आपकी आज मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी एनजीओ के ज़रिए इस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं जो मुल्ज़िमान जेलों में हैं लेकिन अपनी ज़मानतें नहीं करवा सकते, अपने वकील नहीं करवा सकते, उनको हेल्प आउट वो अपने इस प्लेटफॉर्म से करते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम है, बिकॉज़ हमारे यहाँ पर बहुत सी एनजीओज़ काम कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हैं, बच्चों के हुकूक़ के लिए, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए, लेकिन इस ज़मन में अगर कोई काम हो रहा है तो शायद वो ना होने के बराबर है। सो इसी पर बात करने के लिए वी आर हैविंग इन आवर शो एडवोकेट नासिर चौहान साहब हैं जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लेकिन साथ ही ही इज़ अ पॉलिटिशियन टू। 2018 में इन्होंने जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था उकाड़ा से, और अभी जो कमिंग जनरल इलेक्शंस है वी डोंट नो वैसे कब हों, लेकिन जब भी होंगे सो ये PP 187 से आज़ाद हैसियत में अपना इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। नासिर चौहान साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, और नासिर साहब के साथ इनकी वाइफ जो कि करंटली सर्व कर रही हैं पंजाब होम डिपार्टमेंट सेक्शन फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं। हमारे साथ तहरीम राना भी इस वक्त शो का हिस्सा हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू नासिर साहब। ये बड़ा ज़बरदस्त काम है जो आप कर रहे हैं, और ऐसा काम मैंने आज इसको अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है कि इस तरह से भी पाकिस्तान में कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई इस तरह से जेलों में जो कैदी हैं उनके लिए काम कर रहा है। सो ये आइडिया कहाँ से आया, व्हाट वाज द मोटिवेशन, ये तमाम चीज़ें हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू मैडम। एक तो पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा तारुफ करवाया है। और दूसरी बात रही कि मैडम ये आइडिया ऐसे था कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो उकाड़ा से है, और उकाड़ा के जो बेसिकली तहसील रिनाला खुर्द है वो बड़ी पसमानदा तहसील कंसिडर किया जाता है। हालांकि आप देखें तो वो लाहौर से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पे है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि हमारे पूरे देहातों में बिजली नहीं थी। तो जब मैंने होश संभाली और मैंने लॉ किया, लॉ करने के बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो मैंने सोचा और समझा ये कि इन लोगों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं, क्योंकि लोग सियासत में आते हैं, वोट लेते हैं, जीतते हैं, 5 साल मज़े करते हैं, उसके बाद फिर वो जाते हैं उनके पास और कहते हैं जी ये मजबूरियाँ थी, ये मजबूरियाँ थी। तो मैंने उसी पेन को महसूस करते हुए मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट की, और अल्लाह भला करे मेरे दोस्तों का, सब ने मुझे सपोर्ट किया, और हमने पहली दफ़ा जो है वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए कि ये जितने भी देहात हैं वहाँ पे जो है वो बिजली की सप्लाई जो है वो मुहैया की जाए। तो सबसे पहली अचीवमेंट ये थी कि हमने वहाँ पे सारे एरिया में जो है वो बिजली लेके गए, और बिजली आने के बाद, ये कोई मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, ये 2017 की बात कर रहा हूँ, और उस देहात की बात कर रहा हूँ जहाँ पे MNA भी वहीं से हैं, MPA भी वहीं से हैं, ज़िला नाज़म भी वहीं से हैं, और मज़े की बात बताऊं तो सैयद नूर जो फ़िल्मी डायरेक्टर हैं वो भी मेरे गांव से हैं, और बड़ी बड़ी अपनी मदद आपके तहत या अपने दोस्तों के ताउन से उन देहातों में बिजली पहुंचाई, लेकिन जो जेलों में कैदी हैं उनको हेल्प आउट करना, उनको ये हेल्प आइडिया आउट कहाँ से करने आया? का ये था कि मैंने जब देखा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी के ऊपर माइनर कोई केस बना के सियासी विक्टिमाइजेशन जो है वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है।
تو جب ان کو کسی بھی چھوٹے موٹے کیس میں پھنسا کے آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور جیل میں ڈالنے کے بعد سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے کہ ایک لے مین آدمی جو ہے اس کی فیملی کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہاؤ ٹو بیہیو، ہاؤ ٹو رن دا سسٹم، تو اس کو بالکل کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا. تو میں نے پھر یہ کہ کچھ ہم نے دوستوں نے مل کے ایک جو ہے وہ NGO ہم نے رجسٹرڈ کروائی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس. تو اس کے پلیٹ فارم سے میں نے کچھ وکلاء کو اکٹھا کیا. تو کرنے کے بعد ہم نے جتنے بھی پنجاب کے جیلوں میں قیدی تھے جن کے اوپر مائنر کیسز تھے یا جھوٹے کیسز تھے، جن کو کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اندر رکھا گیا، جو مچلکہ اپنا نہیں دے سکتے، اپنا وکیل افورڈ نہیں کر سکتے، یا ادر جو ایکسپینسز ہیں وہ نہیں کر سکتے، تو ہم نے ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا. اور اس کے لیے جو ہے وہ IG پریزن سے ہم نے ملاقات کی، فاروق صاحب سے. ان سے ہم نے یہ کہا کہ جی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں. تو انہوں نے پھر ہمیں یہ کہا کہ آپ جس جیل میں جانا چاہیں، وزٹ کرنا چاہیں، آپ مجھے کال کریں اور اس کے بعد آپ وہاں پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ ڈیٹا لیں اور یہ کام جو ہے وہ آپ کریں. اس میں میری مکمل سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی. تو ہم نے الحمدللہ آج تک جو ہے 500 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو رہا کروایا جیل سے، جن کے پاس. یہ کب آپ نے کام یہ ہم سٹارٹ نے کیا؟ کتنے عرصے میں یہ 500 میں کیسز ہوئے؟ 2018 سے ہم نے سٹارٹ کیا اور 2023 تقریباً تک. 6-7 ہاں جی، 5-6 سال ہو گئے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مچلکہ جو ہے وہ بھی ہم اپنی مدد آپ کے تحت دیتے ہیں. اس بندے کا اس کا جو ہے کیس بھی خود پلیڈ کرتے ہیں، ایون وکالت نامہ جو ہے وہ بھی خود جا کے جیل سے سائن کروا کے لاتے ہیں. اور یہ سب آپ اپنی پاکٹ سے کر رہے اپنی ہوتے ہیں پاکٹ سے because کرتے ہیں، expense ہمیں تو اس آتا میں ہے. کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اور کسی سے. وکیل آپ خود ہی ان کے بنتے ہیں یا آپ کے دوست وغیرہ بھی ہیں؟ نہیں، لیٹ سپوز اگر میں لاہور میں ہوں تو لاہور کے کیسز میں خود کر لیتا ہوں، بہاولپور میں کوئی ہے تو کسی دوست سے ریکویسٹ کر دی وہاں پہ، اگر کوئی میاں چنوں میں ہے تو کسی اسی طرح جو ہوتا ہے جہاں پہ خود جانا ممکن ہو وہاں پہ خود چلا جاتا ہوں. یا باقی جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پورا پینل ہے، کافی لوگ 10-12 جو ہیں وہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا، یہ ایک جو آپ نے اس 2018 سے ابھی تک آپ اس مشن پر ہیں، آپ کی آبزرویشنز کیا کہتی ہیں کہ پاکستان کی جیلوں میں، اور اسپیشلی آپ تو پنجاب کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کیا معاملات ہیں؟ اور ہمارے یہاں پر کتنے کیسز ایسے ہیں جن میں جو وکٹم ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن اس کو پھر بھی سزا سنا کر یا اس پر کوئی نہ کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ مقدمہ بنا کر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور وہ وہاں پر جیل کی خاک چھان رہا ہے؟ میڈم زیادہ گنجائش میں نہیں دیتا، لیکن 30 to 40% لوگ جو ہیں وہ بے گناہ ہوتے ہیں. 30 to 40%. اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرنے کے لیے ان کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی تگڑے گھر کے ہوں. تو وہ تگڑے گھر کا جو نہیں ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت پولیس کے سامنے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ پولیس بات ہی اس کی سنے گی جس کا کوئی پیچھے سے فون آئے گا یا وہ پیسے دے گا. یہ بڑی بدقسمتی سے اور بڑے ہیوی ہارٹ میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ ہونا نہیں چاہیے. آپ کسی کو جو مرضی سزا دیں لیکن اس کو یہ سزا نہ دیں کہ آپ اس کو جیل میں ڈال دیں اور اس کا ہوا پانی بند کر دیں، حقہ پانی بند کر دیں. اور بعض اوقات میڈم ہم نے وہ بھی حالات دیکھے ہیں کہ ایک بندہ گھر کا فرد جو ہے وہ کمانے والا ہے اور اس کے بعد وہ جیل میں چلا گیا ہے، اور وہ گھر کا سوچیں آپ کہ اس گھر کے اوپر کیا بیتی ہوگی، وہ لوگ کہاں سے کھاتے ہوں گے، ان کا گھر جو ہے وہ کیسے چلتا ہوگا، اور ان کے یہ بجلی کے بل کون بڑے دیتا ہوگا. بیسک فلاز ہیں جو بیسیکلی ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہیں. اس کے لیے ایک آپ تو چلیں اپنی استعداد میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کی ہیلپ کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر پورے کا پورا سسٹم ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے کہ کتنے کتنے بے گناہ شہری جو ہیں وہ اس وقت جیلوں کی خاک چھان رہے ہیں بیکاز ان کے پیچھے کوئی اس طرح سے سپورٹ نہیں، فائنینشلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں جس کی وجہ سے ان کو جیلوں میں رہنا پڑا ہے. اینڈ دس از اے ویری انفارچونیٹ مومنٹ، اور یہ اب سے نہیں ہے، شاید جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہم ایسے حالات دیکھ رہے ہیں. اچھا تحریم، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، بینگ اے گورنمنٹ آفیشل obviously یہ ایک NGO بھی چلا رہے ہیں، آپ کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں؟ ابھی تو یہ آئی تھنک کہ اپنے دوستوں کی ہیلپ کے ساتھ ہی چلا رہے ہیں، اس میں لائرز ہی زیادہ سے زیادہ ہیں، لیکن آپ بھی ایک حکومتی مطلب آفیشل ہیں، سو آپ ہاؤ ڈو یو ہیلپ ہم؟ میڈم فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو میں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، سعادت بھی ہے، عبادت بھی ہے، کیونکہ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو جیل سے نکلوانا تو جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایک بڑی بات ہے. اور چونکہ میں اقبال کے شہر سے ہوں، سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے، اقبال کو میں نے پڑھا ہے، وہ میرے روحانی پیشوا ہیں، تو ان کی ایک چیز کو میں بڑا فالو کرتی ہوں کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو میں ان کو انکریج بھی کرتی ہوں، سپورٹ بھی کرتی ہوں، اور جو ہماری ایون پرسنل انکم ہے اس سے بھی ہم کر کے تو لوگوں کے کام کرتے ہیں جو جیلوں میں جو قیدی ہیں.
ہم اپنے پرسنل ریسورسز یوز کرتے ہیں. اور جو اگر آپ گورنمنٹ کی بات کریں تو میرا آج کل میں محکمہ داخلہ پنجاب میں پوسٹڈ ہوں, تو ادارے کا بھی بڑا سپورٹ ہے, تعاون ہے آئی جی صاحب سے بھی اور باقی تمام لوگوں سے بھی. ہم پھر وہ ڈیٹا لیتے ہیں اور وہ اس کے مطابق جن کو ڈیٹا حاصل کرنے میں بیسیکلی آپ ان کی ہیلپ جو ہے وہ کر رہی ہوں. جی بالکل بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور ناصر صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ مطلب آپ نے 5-6 سال سے یہ لوگوں کو اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, 500 کے قریب لوگوں کو آپ جیلوں سے چھڑوا چکے ہیں. موسٹلی جو جھوٹے مقدمات بنا کے جن کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے ان پر الزامات کیا ہوتے ہیں؟ میڈم اس کے اوپر جو دیہاتوں کی اگر میں بات کروں تو دیہاتوں میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یا فلاز ہے ہمارے قانون میں, ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے انکوائری ہونی چاہیے. انکوائری کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہونی چاہیے, اور ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. لیکن یہاں پہ وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ نہیں ہوتی, آپ صرف ایف آئی آر رجسٹرڈ کرتے ہیں اور بندے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو حوالات میں بند کرتے ہیں. تو ایف آئی آر سے پہلے ہی آپ لوگوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں. لیکن یہ کہ کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ بس ایف آئی آر دیتے ہیں, کاٹتے ہیں, اس کے بعد بندے کو اٹھاتے ہیں, حوالات میں ڈالتے ہیں, پھر اس کا ریمانڈ لیتے ہیں, ریمانڈ کے بعد اس کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا جاتا ہے اور وہ جیل میں پھر سڑتا رہتا ہے. تو بیسیکلی جو دیہاتوں کی ڈائنامکس ہیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وہاں پہ چوری کا الزام جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, رشوت چوری کی سب سے زیادہ لگائی جاتی ہے. کسی کے اوپر بھی آپ نے اگر کسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر چوری کا الزام لگا دیں کہ اس نے جی میری وہ چیز چرا لی ہے, اس نے میری وہ چیز چرا لی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈکیٹی کے اندر انوالو کیا جاتا ہے لوگوں کو, اور ڈکیٹی آپ کو پتہ ہے اور یہ ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں, زمینوں جائیدادوں کے مسئلے ہوتے ہیں. جی بالکل ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد میڈم ایسا ہے کہ آج کل کچھ ایسے گروہ ہیں جو کہ نوجوان نسل جو ہے اس کو ٹریپ کرتے ہیں. آپ لیٹ سپوز ایک لڑکی ہے, اس نے کسی سے رابطہ کیا ہے اور وہ تھرو میسنجر, واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایکسیس کرے گی. ایکسیس کرنے کے بعد جو ہے وہ ان سے وہ ملے گی, ملنے کے بعد وہ ایک اس کے اوپر ایلیگیشن آئے گا. تو ریپ کیسز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بنائے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ ان کو کریں گے یہ کہ بیسیکلی جو ہے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جی آپ مجھے اب اتنی اماؤنٹ دیں گے تو آپ کو ریلیز کروا دیتی ہوں, آپ کے حق میں بیان دے دیتی ہوں, اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ جیل میں رہیں گے. تو ایسے واقعات جو ہیں اور پھر اس میں obviously پولیس بھی تو انوالو ہوتی ہے, کیونکہ پولیس کی انوالومنٹ رشوت کے بغیر تو ایسے معاملات ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ کچھ وہ اتنے بڑے مافیاز ہیں اور اتنے بڑے وہ گروہ ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ پولیس آفیشلز ہیں جن کا میں نام بہت ساری جگہوں پہ میں لیتا بھی ہوں. میں نے ہائی اپس کو جو ہے وہ اس کی کمپلینٹس بھی کی ہیں کہ ان کو آپ روکیں, لیکن ابھی تک فی الحال اس کے اوپر. اچھا ایک آخری سوال, پھر اس کے بعد ہمیں بریک پر جانا ہے, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں یا ٹھیک نہیں بھی مکمل طور پر ہو سکتی ہیں, کیا کنٹرول ہو سکتی ہیں, اور اگر ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے ہمارا آئیڈیل میکینزم کیا ہونا چاہیے, ہمارا پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ بیکاز وی آر آلریڈی ٹو لیٹ, 75 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو. دیکھیں آپ آذربائیجان کی بات کریں تو آج 6 سال پہلے 7 سال پہلے انٹرنیشنلی وہ کرپٹ ملک جو ہے وہ ڈکلیئر ہوا اور پوری دنیا نے اس کو ڈکلیئر کیا, اور اس کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کے اوپر ایلیگیشن بھی یہی تھا کہ وہ موسٹ کرپٹ مین آف دا ورلڈ ہے. لیکن وہ 6-7 سال کے بعد وہ کہاں پہ کھڑا ہے, آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ اس کی اکانومی کہاں پہ چلی گئی ہے. ٹھیک کرنے پہ آئیں تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, اور ٹھیک کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں جو, اگر لیٹ سپوز میں اسی ٹاپک پہ اوپر بات کروں تو اس کے لیے یہ ہے کہ پولیس کو سب سے پہلے ٹھیک ہونا چاہیے. پولیس کو جو ہے وہ اگر کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے اس کو پہلے ویریفائی کیا جائے, اس کو مختلف طریقوں سے چیک کیا جائے, اس کے اوپر ایک چیک لسٹ بننی چاہیے. پولیس ریفارمز کی اور پولیس کی ٹریننگ کی اور ڈی پولیٹیسائزیشن آف پولیس, سوری ڈی پولیٹیسائزیشن آف پولیس, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ, اینڈ دس وڈ بی دا ویری فرسٹ اسٹیپ. آپ نے کہیں نہ کہیں سے تو اسٹارٹ ہونا ہے, کہیں نہ کہیں سے انیشیٹو لینا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایز اے فرسٹ اسٹارٹ بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ناصر چوہان صاحب اینڈ تحریم فار جوائننگ اس اینڈ گڈ مارننگ لاہور. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی معاہدے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب منڈے کو کاروباری ہفتے کا آغاز ہوا تو منڈے کو سٹاک مارکیٹ میں بہت ہی زیادہ تیزی دیکھی گئی, روپیہ مستحکم ہونے لگ گیا, اور جو ڈالر کی قیمت تھی اس میں بھی ہم نے کمی دیکھی. اس کے بعد اٹس بین آلموسٹ 5 days, آج فرائیڈے ہے, 5 دن ہو چکے ہیں. ڈالر کی قدر میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے, اور انٹر بینک میں اگر ہم کل کی
बात करें तो डॉलर 66 पैसे सस्ता होकर 276 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ और ओपन मार्केट में डॉलर जो था वो 281 रुपीज़ में अवेलेबल था। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब हम ओपन मार्केट में डॉलर लेने जाते हैं तो डॉलर अवेलेबल नहीं है। इसकी क्या रीज़न है? साथ ही साथ अगर डॉलर सस्ता हो रहा है तो जितनी चीज़ें हैं, स्पेशली अगर हम गाड़ियों की कीमतों की बात कर लें या इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें जो हम बाहर से मंगवाते हैं, उनकी प्राइसेस में कमी क्यों नहीं आ रही? इन्फ्लेशन जो है वो अभी तक कम क्यों नहीं हुई? इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो मुल्क में 18 बरस के दौरान अगर हम देखें तो बेरोज़गार लेबर फोर्स की तादाद में 2 करोड़ 34 लाख का इजाफा हुआ है। इसकी क्या वजूहात हैं? इस सब पर बात करने के लिए हमारे चीफ रिपोर्टर लाहौर रंग अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब, सबसे पहले तो लोगों की जानिब से ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रही है कि 281 पे डॉलर कल भी ट्रेड करता रहा ओपन मार्केट में। कहा यह जा रहा है ट्रेडर्स की जानिब से, लोग ये कह रहे हैं कि जब हम डॉलर लेने जाते हैं तो हमें ओपन मार्केट से डॉलर मिलता नहीं है। तो इसकी क्या हकीकत है, ये थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत मेहरबानी रुकना आपकी, आपने मौका दिया। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि अभी तक चूँकि जो IMF के साथ मुजाहदा होना था टॉप लेवल का, वो अभी तक साइन नहीं हुआ। क्योंकि ये बातें तो हो रही हैं लेकिन साइन नहीं हुआ। जैसे ये साइन होगा और उसके बाद वो पहली किस्त हमें मिलेगी जो 1 अरब और कोई 10 करोड़ डॉलर के करीब है, तो उसके बाद हो सकता है कि इम्पैक्ट आए मार्केट में। लेकिन मार्केट में भी तो ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने ट्वीट के जरिए बता दिया कि डॉलर 10 रुपये या 15 रुपये सस्ता हो गया है, लेकिन बाजार वाले नहीं मानते, मार्केट नहीं मानती। मार्केट फोर्सेस ने इस ट्वीट को मुस्बत नहीं लिया बल्कि मनफी लिया है, और डॉलर जो है वो 280 रुपये अगर रेट है तो वो इतने में नहीं मिल रहा। वो उसके ऊपर कोई 10-15 रुपये का मार्जिन रखते हैं, फिर वो देते हैं। यानी कि 285-90 में आप जब उस पर बारगेनिंग करें तो फिर वो जाके आपको दस्तयाब होता है। तो इस वजह से यहाँ डॉलर की ये वजह है कि भाई अभी IMF के साथ जो मुआहदा था वो मिच्योर हो तो गया, लेकिन उसका अभी तक उसकी कोई किस्त नहीं आई। अच्छा, आपका अशरफ साहब ये कहना है कि IMF के साथ जब उस अग्रीमेंट पे साइन हो जाएंगे बाज़ाब्ता तौर पर और किस्त पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हो जाएगी, तब क्या इम्कानात हैं कि डॉलर सस्ता मज़ीद होगा और सस्ता होने के साथ साथ अवेलेबल भी होगा? सस्ता होना तो इज़ नॉट इनफ ना, अवेलेबल भी तो होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। फिर उम्मीद की जाएगी कि फिर वो डॉलर अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर जो जिन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ है उनको पता चल जाएगा कि भाई अब ये सिलसिला शुरू हो गया है, अब इनको पैसे मिल जाएंगे IMF से भी। फिर उसके बाद जो इनके दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने वादे किए हुए हैं कि जब IMF से आपको किस्त मिलेगी तो फिर उसके बाद हम भी आपको जो है दे देंगे पैसे, तो फिर जाके डॉलर जो आएंगे तकरीबन ये कोई 5.6 अरब डॉलर मिलेंगे हमें मुख्तलिफ दोस्त ममालिक से, और 1.1 अरब डॉलर मिलेगा जब IMF से। तो इस वक्त जो 4 अरब से ज़्यादा हमारे फॉरेन रिजर्व स्टेट बैंक के पास पड़े हुए हैं, तो फिर यकीनी बात है वो तकरीबन 11 अरब डॉलर के हो जाएंगे हमारे फॉरेन। अच्छा अशरफ साहब, एक और कंप्लेन आ रही है कि डॉलर अवेलेबल है लेकिन ब्लैक में मिल रहा है, तो इस हवाले से भी बता दें क्या डॉलर इस वक्त ओपन मार्केट में ब्लैक में मिल रहा है? जी वही मैंने पहले बताया ना कि बारगेनिंग करनी पड़ती है, फिर वो जाके कहीं मिलता है और उसके ऊपर जो 80 का रेट है उसके ऊपर 5 से 10 रुपये मार्जिन लेते हैं, वो पैसे नहीं देते। सही सही दोस्त है जिन्होंने उसको होल्ड किया हुआ खास तौर पे, और यही है जो मनी एक्सचेंजर हैं, इनके पास ही वो डॉलर है। ये फिर अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर जब ज्यादा पैसे दे तो फिर कहाँ से आ जाता है? अच्छा, और जब कोई शख्स डॉलर बेचने जा रहा है तो उसको क्या रेट मिल रहा है? किस रेट पर डॉलर जो है वो खरीदा जा रहा है मनी एक्सचेंजर्स की जानिब से? रेट एक 280 से कम मिल रहा है। जो बेचने जा रहे हैं उसके ऊपर लागू करते हैं कि जो गवर्नमेंट का रेट है इस वक्त सेलिंग का, वही आपको देंगे। 80 पे दे दें या फिर वो क्या लेके कोई 2 रुपये नीचे से उससे खरीद लेते हैं। और यही वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो माफियाज हैं जो कानून की पासदारी नहीं करते, जो कानून बना होता है उसको मानते ही नहीं है, वो किताबों के अंदर रहता है कानून, तो फिर यही बात होती है, महंगाई हो जाती है। डॉलर देखें अगर सस्ता हो गया है तो फिर ये जो बाकी शेयर, खास तौर पर मैं आटे की बात करूँगा, गरीब के लिए जो 2 वक्त की रोटी है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर डॉलर सस्ता हो गया तो आटा क्यों महंगा हो गया है? ये एक सवाल है जो है हुकूमत से, कि जो पिछले 2-4 दिन पहले आटे के 20 किलो थैले में इजाफा हुआ है, वो जो 2650 रुपये का मिलता था वो 2750 में चला गया। तो गंदम भी जो है महंगी हो गई,
عید کے فوراً بعد 500 روپے مہنگی ہوئی اور وہ 4700 پہ چلی گئی ہے. تو پھر یہ حکومت کدھر ہے, ارباب اختیار کدھر سوئے ہوئے ہیں, یہ کیوں بڑھ گئی ہے؟ تو یہ مافیا کی باری ہوتی ہے, کبھی وہ تیل مافیا آ جاتا ہے, کبھی LPG مافیا, کبھی چینی مافیا, کبھی آٹا مافیا. اچھا اشرف صاحب ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے, ہمارے پاس وقت کی قلت ہے اور میرے پاس سوال تھوڑے سے زیادہ ہیں. میں آپ سے ایک اور چیز یہ بھی جاننا چاہوں گی, کیونکہ اب IMF کے اس معاہدے کی روشنی میں امپورٹس جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں, تو اب آبویسلی جب امپورٹرز نے باہر سے چیزیں منگوانی ہیں ان کو بھی ڈالر چاہیے, تو اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ کوئی روڈ میپ ہے؟ اسٹیٹ بینک نے اس کے ساتھ ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ وہ جتنی ان کی ہوگی ڈیمانڈ وہ پیدا کریں گے, ڈالر لے کے آئیں گے, بازار سے کسی اجازت مرضی کو دیں گے, تو پھر اس کے بعد جا کے مسئلہ ہوگا. اور بینک جو ہے وہ بھی دیہڑیاں لگائیں گے. جو ایکسپورٹ کھولی ہے برائے نام ہی ہے, اب جو ہے اس کے اندر جب وہ آئے گی سلسلہ آنا شروع ہوگا. ابھی تو اتنی کوئی اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی کہ کتنی جو ہے امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. فی الحال تو یہ ہے کہ 28% امپورٹ کم ہوئی تھی جو انہوں نے پچھلے اقدامات لیے تھے, اور بہتر وہ قدم ہوا تھا. لیکن اس کے اندر جو خام مال سستوں کا روکا گیا تھا وہ بہت جو ہے نا برا اقدام تھا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر سے خام مال لاتے ہیں, اس کو پھر اشیاء بناتے ہیں اور پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو جیسے کپاس ہے ہماری ٹیکسٹائل کی, تو وہ باہر سے آتی ہے, اگر اس پہ پابندی لگا دیں گے تو پھر کیا ہوگا, لابھ آلہ اس کی جو ہے ایکسپورٹ کم ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ کم ہو گئی. تو یہ ہمارا جو یہ اس میں یہ بات ہمارے پاس جو ہے نا خام مال زیادہ تر نہیں بنتے مقامی طور پہ. اگر مقامی طور پہ خام مال بنے, مقامی طور پہ مکمل گاڑی تیار ہو, جیسے گاڑی کا انجن, اس کی ایکسپینشن اور بہت سے پارٹ وہ باہر سے آتے ہیں, اور باہر سے ڈالر ہے, اس وجہ سے گاڑی مہنگی ہو جاتی ہے اور جواز بنا لیتے ہیں وہ گاڑی مہنگی کرنے کا. تو اگر یہ پرچیشن پروگرام مکمل کرایا ہوتا ہمارے جو ارباب اختیار ہے, جو 7 سال جس کی مدت تھی اور 40 سال ہو گئے ہیں, تو پھر آج یہ گاڑی جو ہمیں 40 لاکھ کی ملتی ہے 10, 12 لاکھ, 15 لاکھ میں مل رہی ہوتی. بالکل ٹھیک. اچھا اشرف صاحب, ایک اور چیز کہ اس وقت اگر ہم پاکستان میں بے روزگاری کی بات کریں تو بے روزگاری اس وقت بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے, اور اگر ہم دیکھیں تو 15 سے 29 سال کے زیادہ تر نوجوانوں کے پاس رائٹ ناؤ کوئی روزگار نہیں, اور جو ہماری بے روزگار لیبر فورس ہے اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. واٹ ڈو یو تھنک, اس کے پیچھے کیا محرکات ہے, کیا ریزن ہے, انفلیشن یا کوئی اور؟ اس کے پیچھے دونوں چیزیں ہیں. ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہوئی, دوسری یہ کہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے صنعتوں پہ دباؤ آیا ہے, صنعتیں بند ہوئی ہیں, انہوں نے شفٹیں کم کی ہیں, لوگ لے آف کر دی ہیں, اس کی وجہ سے بھی بے روزگاری بڑھی ہے. آگے مواقع نہیں ہے. ہماری جو ینگ لاٹ ہے, اب جو پاکستان کی شرح پیدائش ہے اس پہ جائیں تو حیران کن ہے. انڈیا جو کہ دنیا کا دوسرا آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے, اور اس نے اس پہ اوپر قابو پا لیا ہے. 1.6% اس کی شرح پیدائش ہے. بنگلہ دیش 1.3 پہ چلا گیا. اندازہ لگائے جہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہوا کرتی تھی, لوگ کہتے تھے یہ بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. تو ہم پاکستان جو ہے 2.7 پہ چلا گیا ہے, 2.4 سے بھی اوپر چلا گیا. اس حوالے سے جو نوجوان بے روزگار ہو رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ان کے پاس وہ آگے موقع نہیں ہے, اور یہ انڈسٹریز بند ہوتی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ پاکستان کا یہ بھی بنتا چلا جا رہا ہے. اور ایک آخری سوال اشرف صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب IMF کے اسٹینڈ بائی معاہدے پر دستخط باضابطہ طور پر ہو جائیں گے تو یہ گاڑیوں کی قیمتیں, ان میں ہم کمی دیکھیں گے اگلے 9 ماہ کے لیے, جب تک چلیں ہم سکون کا سانس لے سکتے ہیں؟ ہاں جی, بالکل کمی ہو سکتی ہے. اگر ڈالر کی جو ہے نا وہ ایک تو ہے قیمت میں کمی ہے, اور دوسرا کہیں پہ جا کے رکے بھی. سر ایک دن کمی آتی ہے, دوسرے دن 5-7 روپے بڑھ جاتا ہے, پھر کوئی 5-7 روپے کمی آتی ہے, پھر 2-2.5 روپے بڑھ جاتا ہے. تو جب تک ہماری کرنسی میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, روپے کا مستحکم ہونا اور ڈالر کی جو قیمت ہے اس کا بھی سسٹین کرنا, ان تمام تر چیزوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ اشرف مہتاب صاحب, ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویورز ابھی ایک بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. ویورز, اگر ہم انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کریں تو آج کل کے اس دور میں انٹیریئر ڈیزائننگ کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے اگر ہم کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو خوبصورت گھر بنائے جاتے تھے, لیکن اس کے بعد جب گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے کی باری آتی تھی تو پھر
کوئی بھی جو انڈیویجول ہوتا تھا جس کو شوق ہوتا تھا وہ اچھا پینٹ کروا لیتا تھا, اس کے بعد ایک اچھا فرنیچر خود ہی سے ان چیزوں کو مینیج کیا جاتا تھا, اور گھر کی جو تزئین و آرائش تھی اس کا کام بھی خود ہی سے کیا جاتا تھا. لیکن اب باقاعدہ طور پر اگر آپ اپنے گھر کو بہت زیادہ منفرد, خوبصورت اور کہتے ہیں نا کہ اس کی کیریکٹرسٹکس کو ایک بڑے ڈفرینٹ انداز میں ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جو ہے وہ باقی تمام گھروں میں, یہ جو ریلیٹیوس کے گھر ہیں ان کے کمپیریزن میں سب سے نمایاں, سب سے منفرد ہو, تو ایک پروفیشنل انٹیریئر ڈیزائننگ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں, نہ صرف گھروں کے لیے بلکہ دفاتر کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ اسکولس کے لیے, انسٹیٹیوٹس کے لیے. تو انٹیریئر ڈیزائننگ کا جو رول ہے انٹیریئر ڈیزائنر کا بیسیکلی وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ٹرینڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. جب ہم ایڈوانسمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہر فیلڈ میں ایڈوانسمنٹ, تو اس فیلڈ میں بھی بہت زیادہ جدت آ چکی ہے. اس پر آج ہم بات کریں گے کہ کیوں اس ٹرینڈ میں اتنا اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں رائٹ ناؤ, کیا کیا نئے ٹرینڈز جو ہیں اس فیلڈ کے لیے متعارف کروائے جا چکے ہیں. وی آر ہیونگ ان آ شو انٹیریئر ڈیزائنر ہیں ڈاکٹر طیبہ, ہمارے سے شو میں موجود ہے. طیبہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آ شو. سو سب سے پہلے جب ہم انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ آج کل لوگ بہت زیادہ شوقین ہو چکے ہیں. دیکھیں, اب تو جو مین ریزن ہے وہ یہ کہ اویئرنیس بہت آ گئی ہے لوگوں میں. آپ کے پاس پوری دنیا اٹس جسٹ اے کلک اوے, تو آپ آل اوور دا ورلڈ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, لوگوں کے کیسے گھر ہیں. تو آبویسلی وہ چیز آپ کو انسپائر کرتی ہے اور موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ کا بھی گھر, آپ کی سراؤنڈنگز, آپ کی جو آفس ہے, جو بھی آپ کا پروفیشنل یا پرسنل جو آپ کی اسپیس ہے وہ خوبصورت ہو. صحیح. تو اس لیے یہ ٹرینڈ بہت زیادہ آ گیا اور لوگ بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم ایک پرٹیکولر انٹیریئر ڈیزائنر کی خدمات حاصل کریں. اچھا, ایک اور چیز کہ جب کوئی بھی گھر بڑا ہو یا چھوٹا آپ کا گھر ہو, لیکن اس کو جب آپ سجا رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ یہ ایک پروفیشنل اوپینین بھی, اور بہت سے لوگ ٹھیک ہے جو انٹیریئر ڈیزائنر کو افورڈ نہیں کر سکتے, خود سے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو پروفیشنلز کے لیے بھی بتا دیں اور نان پروفیشنلز کے لیے بھی کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو ایریا ہے, آپ کی جو لوکیلٹی ہے, آپ کا جو گھر ہے وہ کس کلائمیٹ پہ اور کس ویدر کنڈیشنز میں بن رہا ہے. کیونکہ جو ویسٹ یا ساؤتھ کا جو ویدر کنڈیشن ہے وہ نارتھ میں یا ایسٹ میں نہیں جا سکتا. سو اس طرح کے مٹیریلز, اسی طرح کے پیٹرنز, اسی طرح کی کلر اسکیم ہم دوسری جگہ پہ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ کلرز کی بھی اپنی ایک تھیوری ہوتی ہے, کلرز کی بھی اپنا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے, تو ہم اس کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے. دوسرا ایک بہت ضروری چیز جب آپ انٹیریئر ڈیزائننگ کر رہے ہو تو کنسیڈر کرنی چاہیے کہ آپ کے جو بھی آپ کے گھر میں لوگ رہتے ہیں, نمبر آف پیپل اور ان کی ایکٹیویٹیز, وہ کس پروفیشنل لائف سے, کس پرسنل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں, پلس ان کے کیا ٹیسٹ ہیں, وہ کس چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں. سو دیٹ اوبویسلی ایک گھر میں ہمارے پاس ڈفرینٹ لوگ ہیں, لیکن اوبویسلی ان کے جو اسکول آف تھاٹس ہیں, ان کے جو پسند ناپسند ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن گھر ایک ہی ہے. تو ان سب چیزوں کو بھی آپ کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے کہ سب کی پسند کی اسپیس بن بھی جائے اور ایک ہی جگہ پہ وہ کنیکٹڈ. اچھا, اب یہ دیکھیں, جب ہم نے چھوٹے گھر ہیں اور ان کو ایک پراپر انداز میں ڈیزائن کرنا ہے, لیکن ہم نے ان میں ایک براڈر لک بھی دینی ہے, گھر کشادہ لگے. سو اس کے لیے میں اگر خود ہوں تو میں یہ سوچوں کہ اچھا گھر چھوٹا ہے تو آپ کا جو پینٹ ہے وہ بہت زیادہ لائٹ کلر کا ہونا چاہیے, ڈارک کلر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ایک پھنسی لک دیتا ہے. فرنیچر جو ہے وہ آپ کا ڈیلیکیٹ, تھوڑا سا چھوٹے اسمال سائز کا ہونا چاہیے. یہ چیزیں میری ایک اپنی آبزرویشن ایسی ہونی چاہیے. لیکن آپ کی پروفیشنل اوپینین میں چھوٹے گھروں کو بڑا دکھانے کے لیے یا وہ اسپیس آپ کو ایک اچھی لگے, اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جب ہم اپنے گھر کو ڈیزائن کر رہے ہیں, فرنیچر وہاں پر لا رہے ہیں, تو یہ کیا چیزیں ضروری ہیں؟ دیکھیے, ایک آپ کا اسٹائل ہوتا ہے منیملسٹ اسٹائل. جو چھوٹے ایریاز ہیں, 5 مرلے کا گھر ہے, 8 مرلے کا, 7 مرلے کا, ایون 3 مرلے کا بھی میں نے گھر ڈیزائن کیا ہے. سو اس میں ہم منیملسٹ اپروچ کو لے کے چلتے ہیں آگے. پلس لائٹ کلر اور جو لائن ہے اس کی بھی اپنی ایک تھیوری ہوتی ہے. تو آپ ہاریزونٹل لائنس کو آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اپنے ڈیزائنس میں, اپنے پیٹرنس میں. پلس مرر کا یوز
میٹالکس کا بہت زیادہ یوز. اور جب ہم اسیسریز کی بات کریں تو ہم کلسٹر پلیسمنٹ کی طرف نہیں جاتے, ہم نمبرز کے ساتھ نہیں کھیلتے, ہم ٹیکسچرز بہت لمیٹڈ لیکن سافٹر لک والے ٹیکسچرز کے ساتھ جاتے ہیں. سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو گھر ہے وہ ماڈرن بھی لگتا ہے, اٹریکٹیو بھی لگتا ہے, پلس اسپیشیس بھی لگتا ہے, اور وہ جو ایک کلسٹر والی فیلنگ آتی ہے آپ اس کو بھی ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. میں نے بہت سے چھوٹے گھروں میں نا لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بھاری بھرکم جو لکڑی ہے نا اس کا فرنیچر رکھیں, لیکن اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, آپ کا گھر بہت چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے اور وہ ایک آنکھوں کو بھی ایک اچھی فیل نہیں دے رہا ہوتا. آج کل کے اس مہنگائی والے زمانے میں اگر کوئی اپنے گھر کو بہت ہی خوبصورت بنانا چاہتا ہے اور پیسے بھی اتنے نہیں ہیں, لیکن پھر کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے؟ یا تو تھوڑے تھوڑا انویسٹ کیا جائے, جب جب پیسے آئیں کچھ نہ کچھ آپ ڈیکوریٹ کر لیں, اسٹائلش کر لیں, یا اور کیا کیا جا سکتا ہے کم پیسوں؟ اس کا بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ اسٹارٹ انویسٹنگ ان یور اسیسریز, کیونکہ آبویسلی کس قسم کی اسیسریز؟ آپ جو آپ کی پینٹنگز ہیں آپ اس میں انویسٹ کریں, آپ کے جو وال پینلز ہیں آپ اس میں انویسٹ کریں, آپ فریمز میں انویسٹ کریں, آپ مررز میں انویسٹ کریں, آپ کرسٹل پیسز میں انویسٹ کریں. اور اس میں آپ کو 600 روپے سے لے کے آگے سو آن, وہ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کیا پسند کر رہے ہیں. لیکن جو اسٹارٹنگ اس کا ہوتا ہے فریمز کا اور پکچرز کا اور ان سب کا, وہ 600 روپے اسٹارٹنگ ہوتا ہے, اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. تو آپ اچھے فریمز لیں, کیونکہ اگر ایک آپ کی دیوار اچھی سج گئی ہے تو آپ کا پورا کمرے کا جو انوائرمنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی بڑا انرجیٹک اور بڑا پلیزنٹ ہو جاتا ہے. پلس انڈور پلانٹس پہ انویسٹ کریں, اور وہ آپ کو آپ کی لوکل نرسری سے 200 روپے کا بھی ایک بہت پیارا پلانٹ مل جاتا ہے. آپ پوٹینیا لے لیں, آپ لیمن گراس وہ کچن گارڈننگ میں بھی یوز ہو جاتا ہے, آپ وہ لے لیں, آپ موتیا لے لیں, آپ منی پلانٹ بہت کامن ہے آپ وہ لے لیں, آپ بوگن ویلیا کی بیلیں لے لیں. تو یہ والی جو چیزیں ہیں, کیونکہ پلانٹ ایکچولی ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں, سو ہمارا نیچر کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو پیدا ہونے سے پہلے کا بھی ہے. سو یہ آٹومیٹکلی ہمارے سائیکولوجیکل امپیکٹ اور ہمارے موڈ پہ بڑا اچھا ایک جو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ گھر میں اگر آپ کے چھوٹے گھر ہیں تو مررز کا زیادہ استعمال کریں. اچھا, وہ لکنگ مررز ہونے چاہیے یا ایک دوسری طرح کے بھی مررز ہوتے ہیں جو لکنگ مررز نہیں ہوتے, ہم ٹیبلز وغیرہ میں ان کو یوز کرتے ہیں, تو وہ کس قسم کے مررز جو ہیں وہ ہمیں گھر میں لگانے چاہیے؟ اچھا, جو آپ کی کوریڈورز ہیں یا جو نیرو پاتھس ہیں آپ وہاں پہ لکنگ مرر لگائیں, کیونکہ وہ ایلوینس کریٹ کرتے ہیں. اور اگر لیکن اس کی بھی پلیسمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ نمبر آف مررز اگین وہ سائیکولوجیکلی بہت زیادہ پلیزنٹ امپیکٹ نہیں کریٹ کرتے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. سو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ ایک جگہ پہ ڈھیر سارے لکنگ مررز لگا دیں, لیکن ہاں جو نیرو پاتھس ہوتے ہیں جو گلی کی طرح کے ہوتے ہیں, جیسے آپ کی لابیز ہیں, آپ کے کوریڈورز ہیں, آپ وہاں پہ لکنگ مررز لگائیں دیواروں پہ. اور اگر آپ نے ڈائننگ ایریا میں اپنا یوز کرنا ہے یا ڈرائنگ روم میں یوز کرنا ہے تو اٹ شوڈ بی آن دا ٹیبل, وہ چاہے سینٹر پیس ہو یا چاہے سائڈ ٹیبلز ہو, لیکن آپ اس پہ لگائیں. پلس آپ کے پاس کنیکٹنگ والز جیسے ہوتی ہیں کہ دو کمروں کے بیچ میں ایک ہے, سو انسٹیڈ آف کہ آپ وہاں پہ ہارڈ پارٹیشن کریں, آپ سافٹ پارٹیشن کر سکتے ہیں ود دا یوز آف گلاس. تو اس طرح سے آپ صرف ٹائپ چینج کر کے, لیکن یہ ہے کہ آپ اسپیشیس لک کریٹ کریں. اچھا, ایک اور چیز کہ بیکاز آپ خود ایک پروفیشنل انٹیریئر ڈیزائنر ہیں اور آپ نے پی ایچ ڈی بھی اپنی انٹیریئر ڈیزائننگ میں کی ہوئی ہے. انٹیریئر ڈیزائنر بننے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے ایک پروفیشنل ڈگری ہی چاہیے, یا اگر آپ کے اسکلز بہت اچھے ہیں, آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہے, آپ کا کام شوق بھی ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کا, سو شوق سے بھی آپ ایک پروفیشنل انٹیریئر ڈیزائنر بن سکتے ہیں؟ از اٹ سو؟ دیکھیں, اسٹیٹکس تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیے ہوئے ہیں, خوبصورتی کو ایڈمائر کرنے کی کوالٹی بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں دی ہوئی ہے. ہاں, لیکن پروفیشنل ایجوکیشن, آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈگری, لیکن پروفیشنل ایجوکیشن ہونا اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو فنیشنگ ٹچز ہیں, جو اس کا ان ڈیپتھ انالیسز ہے, وہ آپ کو ایک پروفیشنل ایجوکیشن سے ملتا ہے. سو نو ڈاؤٹ کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے اسٹیٹکس ان بلٹ بڑے اچھے ہوں, لیکن اس کو چار چاند اور اس کی نوک پلک سنوارنے کے لیے آپ کو پروفیشنل ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, جب آپ کے پاس ڈفرینٹ کلائنٹس
آتے ہیں اور آبویسلی کچھ ایسے بھی آتے ہوں گے جن کا بجٹ بہت زیادہ ہائی فائی نہیں ہوتا, تو کیا آپ ہر کلائنٹ کو اس کے بجٹ کے مطابق گھر ڈیکوریٹ کر کے دے سکتی ہیں؟ اور گھروں کے علاوہ مطلب آپ نے کبھی آفسز, انسٹیٹیوٹس اور کیا کیا جو ہے وہ ڈیکوریٹ ابھی تک کیا ہوا ہے, ڈیزائن ایکچولی میں کیا ہوا ہے جہاں کا انٹیریئر؟ دیکھیے بجٹ تو بہت ضروری ہے, اور ایک یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ انٹیریئر ڈیزائننگ بڑا مہنگا شوق ہے, سو صرف لائک امیر لوگ ہی کرا سکتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میرے پاس 3 مرلے کا گھر کا پروجیکٹ بھی آیا جو میں نے کیا, اور میرے پاس ایک کمرے کا 50,000 پر روم بجٹ بھی آیا جو میں نے ایکچولی کیا. سو بینگ اے ڈیزائنر آبویسلی میری یہ ڈیوٹی ہے کہ مجھے بیوٹیفائی تو کرنا ہے سراؤنڈنگس کو, لیکن اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سجیشنس, ہم مٹیریلس ہم وہ سجیسٹ کر لیتے ہیں جو اس بجٹ میں آتے ہیں. آبویسلی آپ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے, آپ فنیشنگ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ پھر آبویسلی جو بجٹ ہے آپ کے کلائنٹ کا آپ نے اس کے اکارڈنگلی ہی اس کو سجیشن دینی ہے, سو دیٹ اس کا شوق بھی پورا ہو جائے اور ہم اس کے بجٹ سے کچھ چیز باہر بھی اس کو نہ سجیسٹ کریں. نارملی ویسے کیا بجٹ ہوتا ہے جو آپ نے لائک اگر جو 3 مرلے کا گھر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ڈیکوریٹ کیا, تو اس کا کیا بجٹ ہوتا ہے؟ آپ کی اپنے چارجز کیا ہوتے ہیں؟ پھر جب آپ نے اس گھر کو ڈیکوریٹ کیا تو اس میں فرنیچر تھا, اس میں والس تھیں, کیا کیا انکلوڈیڈ تھا, اور اس کا ایک کلیکٹیو اماؤنٹ کیا بنی تھی؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ ویری رف ایسٹیمیٹ تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے. دیکھیں 3 مرلے کا گھر اگر آپ نے گرے اسٹرکچر سے, مطلب آپ نے بیس سے شروع کرنا ہے, بالکل بیرن لینڈ ہے, آپ وہاں سے شروع کریں گے تو اپروکسیمیٹلی آپ کو 40 to 50 lakhs اس کے لیے چاہیے, ود دا گڈ فنیشنگ, ود دا فیچر والس, ود دا تھیمز, ود دا اسٹائلنگ, ایوری تھنگ. اور اگر آپ اس سے تھوڑا زیادہ جانا چاہیں فرنیچر شامل اس میں فرنیچر شامل ہوگا, لیکن آبویسلی وہ جو لوکل مارکیٹ سے ہوتا ہے, لیکن ہم پھر وہ ڈیزائن پرٹیکولرلی اس طرح کے ہی چوز کرتے ہیں جو وہاں پہ اچھے لگیں اور بڑی پوش لک دیں. اور اگر آپ اس سے زیادہ جانا چاہیں تو جو آپ کا 8 مرلے کا اور 10 مرلے کا ہے, ایریا وائز ڈفرینس آتا ہے. جیسے اسلام آباد میں کنسٹرکشن تھوڑی زیادہ کاسٹ کرتی ہے بیکاز وہ لیول نہیں ہے زمین کا, لیکن لاہور میں کاسٹ تھوڑی کم کرتی ہے. لیکن یہ کہ 8 سے 10 مرلے کا پھر جو صرف آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ جاتی ہے اس میں ہم فنیشنگ کر دیتے ہیں, فرنیچر انوالو نہیں ہوتا, وہ تقریباً لائک 80 lakhs to 90 lakhs جاتا ہے. اور اگر آپ نے فرنیچر ایڈ کرنا ہو اس میں تو اگین وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چوائس کا فرنیچر لے رہے ہیں, لیکن رف ایسٹیمیٹ آپ کا 20 سے 25 پورا گھر کا فرنیچر ود اسیسریز ود ایوری تھنگ وہ اس میں. اچھا ایک آخری سوال کہ جب آپ ایک فائنل لک تک پہنچ جاتی ہیں تو آپ یہ کس طرح سے میک شیور کرتی ہیں کہ وٹ ایور یو ہیو میڈ وہ آپ کے کلائنٹ کو پسند آئے, جو اس نے آپ کو آئیڈیا دیا اس کے مطابق ہو, سیٹسفائیڈ ہو آپ کا کلائنٹ؟ دیکھیں ہم جب میٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو, اور جب ہماری میٹنگ ڈن ہو جاتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کلائنٹ کا کیا آئیڈیا اور ہمارا کیا آئیڈیا ہے. سو بیفور کنسٹرکشن ہم اس سے وہ آئیڈیا شیئر کرتے ہیں اور ایک پورا پراپر موڈ بورڈ ود دا پراپر رپورٹ بنتا ہے جس میں پکچرز, جس میں مٹیریل, جس میں آپ کے کلرز, ایوری تھنگ سب ہم اپروول لیتے ہیں. اور ہر اسٹیج پہ ہم کلائنٹ کو اپنے ساتھ انوالو رکھتے ہیں سو دیٹ اس کو یہ بھی نہ لگے کہ وہ بالکل لیفٹ آؤٹ ہے, کیونکہ آبویسلی گھر کے ساتھ ایموشنل کنیکٹیوٹی ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹس ویری نارمل. ایگزیکٹلی. سو اگر ہم بالکل اس کو بنا کے پورا چابیاں پکڑا دیں گے تو اٹ ول بی جسٹ لائک اے بلائنڈ ڈیٹ, اور اس کو لگے گا پتہ نہیں یہ میرا تو اس میں کوئی انپٹ ہی نہیں تھا. سو بنانے سے پہلے ایگزیکٹلی ہمارے واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہم مٹیریلس ٹیم کو ساتھ ساتھ بھیجتے ہیں, ہم ان کو اپنے ساتھ سروس پہ لے کے جاتے ہیں آن سائٹ کے پلیز آپ دیکھ لیں, اور جیسے ساتھ ساتھ جو چیزیں نہیں پسند وہ ہم ساتھ ساتھ اس کو ریکٹیفائی کرتے جاتے ہیں. اچھا جب آپ گھروں کے لیے چیزیں اکٹھی کر رہی ہوتی ہیں, بائنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں بھی آپ کلائنٹ کو انگیج کرتے ہیں, اس کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے یا وہ پرسنلی آپ لوگوں کے ساتھ جاتا ہے ان پرسن؟ دیکھیں یہ نا 2 طرح کے کلائنٹس ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جیسے ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں, وہ ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ بجٹ ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے, ہمیں گھر بنا کے دے دیں اور ہمیں اس طرح کا فرنیچر پسند ہے. سو اس میں بھی ہم ان کو پکچرز وغیرہ بھیج دیتے ہیں بیفور آرڈرنگ دا اسٹف کہ ہم یہ خرید رہے ہیں, آر یو اوکے ود اٹ, اور اگر وہ اوکے کرتے ہیں تو اٹس فائن. کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں جن کو خود بہت شوق ہوتا ہے کہ نہیں آپ ہمیں ساتھ ساتھ رکھیں. سو ہم پرچیزنگ کے لیے جب جاتے ہیں, سروے کے لیے جب جاتے ہیں, ہم ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ان کی چوائس کے حساب سے اور پھر اپنا ان پٹ دے کے ہم ایک سینٹر پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہم اسی حساب سے اپنی پرچیزنگ. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طیبہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب اپنے اگلے پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.